बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज रबीउल सानी की 3 तारीख पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। उस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी, जो कि तमाम होगा और बरी हो जाएगा। इस्लामी साल में एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। और रबीउल सानी की पहली मुबारक जुमेरात के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के ख़जानों से झोलियाँ भर लेता है। एक वक़्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक़्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है और यह महीना शुरू होते ही इस महीने की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि इस बाबरकत महीने में हम अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपके गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, तो आज आप भी रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम कर लो। इसी महीने अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा, क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल रबीउल सानी की पहली जुमेरात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये मुबारक जुमेरात फिर से आए और हम अल्लाह करीम से यह वजीफ़ा पढ़ कर मांगे। आज इस वजीफ़े को पढ़ना इतना ज़रूरी है कि जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। ये वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपको हर हाजी से नवाजे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज रबीउल सानी का महीना खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ गया है और इस मुबारक महीने की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अभी भी वक़्त है, आज आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिलता है ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। आज की पूरी रात में किसी भी वक़्त जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है, अल्लाह उसे कामयाब कर देता है, उसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ उसके कदम चूमती हैं और पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजुओं से पकड़कर मसल्ले पर बैठाती और कहती कि आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात का दिन है, बरकत वाला दिन है, अज़मत वाली, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। खुदारा ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर आज आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। माशाअल्लाह,
محترم ناظرین، بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ آج ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے کہ طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات، مبارک جمعرات کا دن ہے۔ آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے ربیع الثانی کے مہینے کی شروعات میں ہی، ربیع الثانی کی پہلی جمعرات اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا، بلکہ پورا سال ہی اچھا گزرے گا۔ یہ جمعرات اتنی قبولیت والی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، ایمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی بننا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربیع الثانی کی پہلی جمعرات یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفے کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے واضح، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات، قبولیت والی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے بوضو چاہیے نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ربیع الثانی کی
پہلی جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے، آپ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر شے مل جاتی ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بندے کا رستہ کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے تفیع اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا۔ یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا۔ یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ ہے۔ سورۃ کوثر کو رزق اور دولت کا سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مثال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کے دن سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے
اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سے مات فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیں۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔